बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। ये खुलासा है तरनोल जलसे का, दौड़े लगवाने का और रोड बंद करवाने का, स्कूल में छुट्टी करवाने का। तो वो 7 बाई 8 फुट के कमरे में बैठे शख्स निज़ाम को किस तरह घसीट रहा है, समझने वाले इस बात को समझें। लेकिन इसके बाद मैंने जो रंग पसंद किया है बैरिस्टर गौहर के लिए, वो ग्रीन कलर की चूड़ियाँ उनको बड़ी अच्छी लगेंगी क्योंकि वो सफ़ेद बहुत हैं। ग्रीन कलर जो है ना चूड़ियों में मेरा पसंदीदा है, उनको ग्रीन चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सिद्दीक जान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि बैरिस्टर गौहर अपने आप को हमेशा नंबर 2 समझते हैं। पहले वो एतजाज एहसन के नंबर 2 थे, अब उनको पूरी दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी पार्टी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन यहां भी वो अपने आप को नंबर 2 ही समझते हैं। ठीक है, इमरान खान का नंबर 2 समझें, लेकिन वो हर जगह पे अपने आप को जो है वो 2IC समझते हैं। उनके लिए ग्रीन कलर की चूड़ियां बनती हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जितना शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि पाकिस्तान में जर्नैल हैं, वरना आप यकीन करें कि आप लोगों का हाल जनूबी कोरिया जैसा, आप लोगों का हाल मलेशिया जैसा और आप लोगों का हाल सिंगापुर जैसा होता अगर आपके ये शेर जवान और जर्नैल न होते। तो इस वीडियो से पहले एक दो छोटी खबरें हैं, वो आपको आगाह कर दूं। वो ये कि शेर अफजल खान मरवत को बड़े जो है वो बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया। कोई कह रहा है कि मुखबरी थी। बहरहाल इस तरह होना नहीं चाहिए। वो साहब जज हैं, वकील हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और अब खबरें आ रही हैं कि उनको छोड़ भी दिया गया है। उसके बाद मुबारक सानी जो है वो केस, ये कादियानी है और इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। आज पूरा रेड जोन जो है वो सील था और सील है। काई साहब बड़े दबाव में नजर आए, उनकी हल्की फुल्की झड़प भी हुई। जनाब साहबजादा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले साहबजादा हामिद रज़ा उनसे और कारी हनीफ से, तो बहरहाल वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और वो ज़ाहिर है ख़त्म नबूवत का मामला है, इतना सेंसिटिव मामला है। हाँ, फजल रहमान का इस्तकबाल किया गया है, उनको प्रोटोकॉल दिया गया है। देग जो है ना, देग वो इस तरह थोड़ी सी निकाल के चखी जाती है, तो फजल रहमान का इस्तकबाल हुआ है। कादी फ़ायद ईसा के सेक्रेटरी ने किया है। अब कादी फ़ायद ईसा का भी अंदाज़ा कर लें, सुप्रीम कोर्ट का भी अंदाज़ा कर लें, ख़ासकर कादी फ़ायद ईसा का, कि फजल रहमान का पार्किंग में इस्तकबाल हुआ है और उनको कोई नहीं मिला। इसके बाद और ये मकबूल जान बहुत ज़बरदस्त, आपको पता है, लिखा रही हैं। मैं अक्सर उनके आपके सामने नोट्स शेयर करता हूँ। साहबका ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो सर्विस की है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। दूसरे मुल्कों में ना और ये मकबूल जान जैसे लोग हैं, ये एक थिंक टैंक होते हैं, यानी इनको थिंक टैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इनके तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाता है, इनको रंग बिरंगे एजाज़ात दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों ने गलत ट्रेन पकड़ ली, गलत ट्रेन पे बैठ गए और पाकिस्तान आ गए और ये मकबूल जान को अगवा कर लिया गया है। सुना है कोई साइबर क्राइम है और उनको जो है ना वो पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कोई मजहबी मुनाफरत फैलाई है। मजहबी मुनाफरत फैलाना पाकिस्तान में बहुत खतरनाक है, लेकिन हुकूमत का रिकॉर्ड देख के इनकी किसी भी बात पे यकीन करने को दिल नहीं करता। बहरहाल और ये मकबूल जान जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं या अगवा हो गए हैं। अब हम आते हैं PTI के जलसे पे। मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि फिल्म शहनशाह जो अमिताभ बच्चन की थी, उसका बड़ा जो मशहूर डायलॉग था ना, वो डायलॉग ये था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहनशाह। इमरान खान ने वही हाल कर रखा है। सिस्टम को घसीट कर आप पुलिस को दौड़ता देखते, आप तरनौल में खंदकें देखते, आप झूठे मूठे जो है वो बम निकलते देखते, आप पंजाब में जो है वो दफ़ा 144 देखते,
تو یہ تو اب بہرحال طے ہے کہ چیس بورڈ وہ عمران خان کے سامنے ہے، وہ اپنی مرضی کی چال چلتا ہے، اور بقول طارق متین کے کہ آج موئے موئے ہو گیا انتظامیہ کے ساتھ، انتظامیہ کسی اور چکر میں تھی۔ لیکن پھر آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ رات کو آدم سواتی سے رابطہ کیا گیا اور آدم سواتی کو کہا گیا آپ پینک کا اندازہ کریں، یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت ترم خان ہیں، انہوں نے رات کو آدم سواتی سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، صبح 7 بجے آپ اندازہ کریں۔ ویسے عام طور پہ ان کی بہنوں کو 3 گھنٹے بٹھایا جاتا ہے، ملنے نہیں دیا جاتا، لیکن چونکہ ڈنڈا پورا آیا ہوا تھا، ارشد ندیم والا نیزہ آیا ہوا تھا پورا، تو اس وجہ سے وہ آدم سواتی کے پاس بھاگے بھاگے پہنچے۔ آدم سواتی کو صبح صبح اڈیالہ پہنچایا گیا، پھر بڑا آدم سواتی کا استقبال کیا گیا کہ آئیں سر، سلام شلام کیا گیا، پھر عمران خان تک پہنچایا گیا آدم سواتی کو، اور آدم سواتی نے ان کو سچویشن بتائی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مبارک ثانی کیس کا بتایا کہ بہت سارے لوگ وہ ریڈ زون میں جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ تو پھر آپ جانتے ہیں وہ ویسے بھی خادم مدینہ ہیں، ان کی ڈائری پر بڑا سا لکھا ہوا تھا خادم مدینہ، تو انہوں نے تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کے ورکرز پر جو ہے وہ ظلم ہو، ان کے ورکرز کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی بدسلوکی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں ہوتی ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو یہ عمران خان کی پہلے دن سے پالیسی ہے۔ لیکن جو جلسہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ویسے بھی میں پینڈو آدمی ہوں، ٹوٹل 6 یا 7 کنال کی وہ جگہ تھی۔ اب پی ٹی آئی کے لیے 7 کنال کی جگہ اس کو فل کرنا، یعنی آپ بتائیں کہ ان کے لیے کیا مسئلہ تھا۔ لیکن انہوں نے حسب معمول جو ان کے افلاطون مشیر ہیں، تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا علیہ السلام سے کہ آپ سے پہلے جو 3 خلفاء تھے نا، ان کی جو حکومتیں تھیں وہ بڑی مضبوط تھیں، وہ بڑا منتظم تھی، اور ان کے دور میں بڑی خوشحالی تھی، آپ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا تھا کہ سمپل سی وجہ ہے، ان تینوں کا مشیر میں تھا، انہیں ذرا بھی مسئلہ پیش آتا وہ علی ابن ابی طالب کے پاس بھیجتے، میرے پاس بھیجتے، ان کا مشیر میں تھا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے مشیر تم لوگ ہو، یعنی آپ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ تو مشیر ان کسی طرح ہوتے ہیں، طاقت کے نشے میں آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ ذل سبحانی ہیں، آپ نے پاکستان کو نیچے سے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ پورے پاکستان میں جلسہ کروا دیا گیا جو 6 کنال پہ ہونا تھا۔ یہ میرے گھر کے ساتھ ہے ترنول پھاٹک، 7 یا 8 کنال کی وہ جگہ ہے ٹوٹل، وہاں بھی پولیس نے خندقیں کھود دی، اتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں، وہ 7-8 کنال بھرنا کیا مسئلہ تھا۔ لیکن پورے پاکستان میں عمران خان نے ان کو گھسیٹ کے تھکایا، اور پھر اینڈ پہ جو ہے وہ جلسہ۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ رات کو رابطہ ہوا تھا آدم سواتی سے، اور کس پیمانے پہ رابطہ ہوا تھا، کیا منت ترلا ہوا ہوگا، ٹی وی پہ پھر اور ڈیش مارنا، پھر بعد میں کچھ اور کہنا، بہرحال وہ پھر جلسہ جو ہے وہ۔ ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ 8 ستمبر کو ہم جلسہ کریں گے، اسلام آباد کی انتظامیہ نے فوراً نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ 8 ستمبر کو جی جلسہ ہوگا، 4 بجے جلسہ ہوگا، آپ بڑے مزے سے جلسہ کریں، بڑے جو ہے نا وہ تقریریں کریں، سو اینڈ سو۔ میرا ایک سوال ہے، جو لوگ ناراض ہیں کہ سوابی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا تھا، تو کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا تقریر کی؟ یعنی جلسے سے کیا ہوتا ہے؟ جلسے سے یہی ہوتا ہے جو خان صاحب نے کر دیا، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اور میں تو مبارکباد دیتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو، اور خاص کر عمران خان کو، کہ انہوں نے ایز یوزول انتظامیہ کو مارا کم اور گھسیٹا زیادہ۔ بہرحال اب جو لیڈرشپ ہے نا، اس پہ تو بالکل ہی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ اپنے جو ہے نا وہ عہدوں کے چھن جانے کا خوف ہے، ورنہ ان کو پڑوسی نہیں جانتے۔ یہ کسی شادی پر چلے جائیں، ان کو کھانا جو ہے نا وہ ڈال کے کوئی نہ دے، جو ترم خان بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا جو ٹھیکہ ہے، یہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے، وہ عمران خان کی ذمہ داری ہے، یا وہ عمران خان نے اٹھایا ہوا ہے۔
کہ آپ جی وہ عمران خان آپ نے کچھ نہیں کرنا. باہر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن میں خود وہاں گیا, وہاں کوئی انتظام نہیں تھا جلسے والی جگہ پہ. یہ لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے, کوئی کس میڈیا کو. میں تو ان سے جو ہے نا وہ ان کے سامنے جاتے ہی نہیں ہوں اور ان سے بات ہی نہیں کرتا. میں اپنا ٹائم ہی ضائع نہیں کرتا, مجھے ان میں سے کوئی اچھا ہی نہیں لگتا. تو بہرحال انہوں نے کہا تھا نا کہ چوڑیوں کا, تو بالکل یہ چوڑیاں پہن لیں. جس طرح میں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کو گرین کلر کی چوڑیاں بہت اچھی لگیں گی, علی امین گنڈاپور کو جو ہے وہ ریڈ کلر, میری زبان میں رتہ کہتے ہیں اسے, رتہ کلر علی امین گنڈاپور کو بہت سوٹ کرے گا. وہ رتے کلر کی پہن لیں کیونکہ عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے, عمران خان کے نام پہ انہوں نے عہدے لیے. لوگوں نے نشان ڈھونڈ کر ان کے نشانوں پر موریں لگائیں. پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی. نہ بد دل ہونے کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے. بس یہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک خان صاحب کو سلامتی دے اور اللہ پاک خان صاحب کو لمبی عمر دے. ابھی بہت پڑی ہے, لمبی اننگز ہے. عمران خان جو ہے وہ ایک دفعہ 9ویں نمبر کے کھلاڑی کے ساتھ پورا دن کھیل کے انہوں نے ٹیسٹ ڈرا کر لیا تھا. تو ابھی یہ جب خان صاحب آئیں گے نا, جس طرح وہ حامد خان کو مکھن میں سے جو ہے بال کی طرح نکالا ہے, اس ڈرپوک کو, وہ قاضی فائدیسہ کے دوست کو اور مائی فیوریٹ سلمان اکرم راجہ کو لگایا ہے وکیلوں کا انچارج, اسی طرح یہ ہوگا. بعض یہ موجیں کر لیں, یعنی نہ سدا یہ دن رہتے ہیں, صبح دھوپ ہوتی ہے, سورج نکلتا ہے, پھر آپ مغرب کے بعد دیکھتے ہیں وہ ڈھل جاتا ہے. یہ ڈھلتی چھایا ہے, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے, یہ انشاءاللہ سارا وقت گزر جائے گا. لیکن جو لوگ ڈرپوک ہیں, جو لوگ جو ہے وہ سامنے نہیں آتے, جو لوگ لوگوں کو لیڈ نہیں کرتے. ابھی آپ سوال کا جواب دینا, بنگلہ دیش میں کس نے لیڈ کیا تحریک کو اور کیا ہوا؟ اس جو ہے نا وہ کسابن کا, پتنی کساب کی یا کسائی کی جو ہے نا وہ مؤنث کیا ہے, میری زبان میں تو کسین ہے, یعنی ہم کسائی اور اس کی مؤنث کو کسین کہتے ہیں. وہ حسینہ واجد وہ کسین بنی ہوئی تھی. تو کیا کیا اسٹوڈنٹس نے ان کے ساتھ؟ وہاں پہ کوئی لیڈر تھا, وہاں پہ کوئی عمران خان تھا. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ جو ہے وہ ڈپریس ہونے کی ضرورت ہے. یہ سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے, سیاست میں چلتا رہتا ہے. اور پھر یہ بھی بات فیکٹ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ لگا ہوا تھا اسلام آباد میں. پوری دنیا ایک طرف, پوری کائنات ایک طرف, اور یہ پورا سسٹم ایک طرف اور ختم نبوت کا معاملہ ایک طرف. وہاں پہ امید تو ہے کہ جو قاضی صاحب نے اڑتا ہوا تیر خود لیا تھا, اب ان کو کافی ٹکور آ گئی ہوگی. وہاں پہ کافی لوگ تھے اور میرا خیال ہے کہ وہ معاملات جو ہے وہ درست کریں گے اور اپنی غلطی درست کر لینی چاہیے. انسان ہے, میں قاضی صاحب کی اس معاملے میں نیت پہ شک نہیں کرتا. غلطی ہو جاتی ہے, بندہ زوم میں آ جاتا ہے, میں چیف جسٹس ہوں, میں اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا ہوں, تو وہ اپنی غلطی درست کر لیں. آئینی طور پہ ہمارے آئین میں قادیانی جو ہے وہ کافر ہیں, زندیق ہیں, بدترین کافر ہیں, اور وہ اپنے مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے. یہ آئین کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا. تو بس جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ دیں. بہرحال ان پہ بہت لان تان ہو رہی ہے. جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ہونی بھی چاہیے, بالکل کریں. یہی تو فرق ہے پی ٹی آئی اور باقی پارٹیوں میں. آپ اپنی مرضی کا اظہار کریں, آپ کو اچھا نہیں لگا آپ پالیسیوں پہ تنقید کریں, میں بھی کر رہا ہوں. یعنی آپ جس پہ مرضی تنقید کریں, جس سے مرضی سوالات پوچھیں, لیکن پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ رہیں, پارٹی کے ساتھ. کیونکہ میں نے بتایا کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے سپہ سالار اعلیٰ جناب اعلیٰ حضرت جنرل عاصم منیر صاحب نے کل یوتھ سے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ لوگ لیبیا بن جاتے, آپ لوگ جو ہے وہ شام بن جاتے اور آپ لوگ جو ہے وہ عراق بن جاتے. تو جنرل صاحب آپ نے ہمیں یہی بنانا تھا یا یہی آپ لوگوں کا مقصد تھا کہ ہم یہی بنیں؟ آپ ہمیں جنوبی کوریا بننے دیتے, آپ ہمیں ملائیشیا بننے دیتے, آپ ہمیں سنگاپور بننے دیتے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو میں معزز ناظرین کے سامنے رکھوں,
آپ کے ماشاءاللہ بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے تو ہوں گے، تو بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی زیادہ کیئر کی جاتی ہے بچے کی، یہ سردی، یہ گرمی، یہ مچھردانی، یہ کھانسی، یہ جی پیٹ میں درد ہے، بچہ آج روتا کیوں ہے جی، ماں نے دودھ نہیں پلایا، کتنی کیئر کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 1947 میں ایک انتہائی خوبصورت، ایک انتہائی جو ہے نا وہ گول مٹول اور ایک ساملا سلونا اور جو ہے نا یہ بچہ وہ 14 اگست 1947 کو پیدا ہوا۔ اس کی کیئر کس طرح کی گئی؟ اس کی کیئر اس طرح کی گئی کہ 58 میں، یعنی آپ دیکھیں نا 47 اور پھر 47 کے بعد وہ بچہ وہ جو ابھی سارا کچھ سیکھ رہا تھا، یہاں پہ ایوب خان نے کہ نہیں جی یہ تو ہمارے لیے بنا تھا اور ہم آ گئے۔ اس بچے کے ساتھ پہلے دن سے کیا سلوک ہوا، قید اعظم کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جو ہے نا وہ کیوں خراب ہوئی، جو ہے وہ ایمبولنس خراب کیوں ہوئی، اور زیارت جہاں پہ ابھی تک ہسپتال نہیں ہے اس دور میں زیارت میں کیا ہوگا، وہاں کیوں منتقل کیا گیا قید اعظم کو، یہ ساری باتیں، فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، الیکشن میں کیا ہوا، یہ سب آپ لوگ تھے سر، ہم میں سے تو کوئی نہیں تھا سیولین۔ اور اگر یہ پروسیس جاری رہتا، لیاقت علی خان کو گولی نہ ماری جاتی اور اس ڈی ایس پی کو ترقی نہ دی جاتی، کیونکہ وہاں سے پھر ماڈل ٹاؤن میں جنہوں نے قتل عام کیا ان کو ترقیاں دی گئی، 9 مئی میں جنہوں نے جہیز لوٹے ان کو ترقیاں دی گئی، یہ وہاں 1951 سے چل رہا ہے۔ نجف خان کو ترقی دی گئی جو انچارج تھا سیکورٹی کا، وزیر اعظم مارا گیا، پاکستان کی تاریخ کا پہلا اور اتنا بڑا واقعہ، اس ڈی ایس پی کو ترقی دے دی گئی۔ سر آپ نے بات کی شام کی، آپ نے بات کی عراق کی، آپ نے بات کی لیبیا کی، میں آپ کو بتا دوں کہ لیبیا اس وقت 6.7 پہ گروتھ ہے، یعنی حکومت ختم ہو گئی، قذافی ختم ہو گیا، لٹ گئے، 6.7 پہ پھر بھی۔ اور سر یہ ہوا کیوں تھا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ جو کچھ پاکستان میں آج کل چل رہا ہے نا، انہوں نے وہ حساب رکھا ہوا تھا، انہوں نے گلا گھونٹا ہوا تھا، اتنی گھٹن تھی، حافظ الاسد، پھر اس کا بیٹا بشار الاسد، پھر معمر قذافی، پھر صدام حسین، کہ وہ سارا کچھ پھٹ گیا اور پھر آپ کے سامنے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے یعنی شروع میں آپ کو بتایا کہ اس سفید داڑھی والے اور یہ مقبول جان کو اٹھا لیا گیا، یہ ایک نیا جو ہے نا وہ طریقہ آیا ہے اٹھانے کا اور اغوا کرنے کا۔ تو آپ ان کی کیوں نہیں مثال دیتے کہ اگر آپ کے 40 سال نہ ہوتے، یعنی 40 سال آپ کے نہ ہوتے، ایوب کے، یحییٰ کے، اس کے علاوہ جو ہے نا ضیاء کے، اس کے علاوہ مشرف کے، تو ہو سکتا ہے ہم جنوبی کوریا بن چکے ہوتے سر، ہو سکتا ہے ہم ملائیشیا بن چکے ہوتے۔ اب دوسری سائڈ بھی دیکھیں نا، ہو سکتا ہے ہم جو ہے نا ہمیں لی کوان کوئی مل جاتا، ہم سنگاپور ہو جاتے، جس طرح عمران خان مل گئے، پہلے بھی کوئی مل جاتا، جس طرح ملائیشیا کو مہاتر محمد مل گئے اور ملائیشیا کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو یہ 40 سال سر، وہ جب بالکل یہ بچہ تھا، نوزائیدہ بچہ تھا پاکستان، اور اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی، اس وقت ہم نے مس ہینڈلنگ کی۔ جب یہ پاور ٹرانسفر ہونے لگی نا ایوب سے یحییٰ کو، تو نواب آف کالا باغ بڑے سیانے تھے، بڑے دانشور تھے، یحییٰ کو بڑے قریب سے جانتے تھے، تو نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کو کہا تھا کہ کچھ بھی کرنا نا اس یحییٰ کے حوالے ملک نہیں کرنا، یحییٰ کے حوالے، حالانکہ نواب صاحب پہلے چلے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حوالے نہیں کرنا، یہ اس کے یحییٰ کے۔ ایوب خان نے کیا کہا تھا؟ میں جنرل صاحب کو یاد کرا دوں کہ بدلے میں، بغض میں، دشمنی میں، یعنی یہ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ایوب خان نے کہا تھا کہ اس قوم نے مجھے کتا کہا ہے، کیونکہ آخری دنوں میں جو تحریک چلی اس کا نعرہ تھا ایوب کتا ہائے ہائے۔ ظاہر ہے لوگ کنو کان ہو گئے، نکو نک ہو گئے، جس طرح آج کل ہیں۔ تو کیا شہباز شریف کے گلے میں مالائیں ڈالیں جا کر؟ یہ چیف منسٹر کے یہ جو کر رہے ہیں، تو لوگوں نے نعرے لگائے جو ہے نا وہ ایوب کتا ہائے ہائے۔ ٹھیک ہے جی، ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ تو ہم بڑی یہاں پہ بھی تعریف ہیں کہ ایک دفعہ کتا کہا گیا اور ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا 11 سال بعد۔ بڑی مہربانی جنرل صاحب،
آپ جو ہے نا جہاں رہیں خوش رہیں، جہاں پہ آپ قبر میں پڑے ہیں. آپ نے استعفیٰ دے دیا 11 سال بعد. بنگلہ دیش کا بیڑا غرق کر کے، ساری سیاست فیبرک کا بیڑا غرق کر کے، سیاسی جماعتوں کا بیڑا غرق کر کے، فاطمہ جناح کا بیڑا غرق کر کے آپ نے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے، مان لیا. نواب افضل باغ نے کہا کہ یا کے حوالے نہیں کرنا. یہ اتنا عیاش شخص ہے کہ اس کے اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہتا. ایوب خان نے کیا جواب دیا، پہلے بھی ایک ویلاگ میں بتایا تھا، اپنے نئے ناظرین کے لیے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں. ایوب خان نے کہا اس قوم نے مجھے کتا کہا ہے نا، کتا، میں اس قوم کو سور کے حوالے کر کے جاؤں گا، سور کے حوالے. اور سر ہمیں وہ سور کے حوالے کر گئے. وہ واقعی سور تھا، وہ واقعی خنزیر تھا، وہ واقعی لین تھا، وہ واقعی قومی غدار تھا. کیا کیا اس نے ملک کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. تو سر ہمیں آپ کیا بتا رہے ہیں کہ جی شام، لیبیا، عراق، ہم تو رہ ہی رہے ہیں، وہاں پہ رہ رہے ہیں ہم. اور شکر ہے آپ لوگ ہیں. یقین کریں ایوب خان سے آپ نے اپنی مرضیاں چلائی ہیں. میرا ملک، میری مرضی، میری وردی، میری مرضی. آپ نے اپنی مرضیاں چلائی ہیں. کوئی دہشت گرد ہے، کوئی مشرف صاحب کا انٹرویو میرے پاس پڑا ہے کہ ہاں ہم نے دہشت گرد کھڑے کیے، حقانیوں کے ساتھ ہمارے وہ تھے. اور یہ قوم کہاں سے آ گئی؟ قوم تو ہے میں بچے بس وہ ادھر بس جا رہی ہے تو ہم بیٹھے ہیں، بس ادھر جا رہی ہے، پھر بس ادھر جا رہی ہے، ہم بیٹھے ہیں، بس ادھر جا رہی ہے. آپ نے کبھی بس ادھر موڑ دی، کبھی جمہوریت کو موڑ دی، کبھی آمریت کو موڑ دی، کبھی جو بنیادی جمہوریتوں کو موڑ دی، کبھی ناظم لے آئے. آپ نے سارا کچھ کیا. تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں. اور آپ لوگ جو ہے نا اگر نہ ہوتے، یقین کریں کہ یہ ملک، اس ملک نے نا سنگاپور بن جانا تھا. توبہ توبہ توبہ. اس ملک نے ملیشیا بن جانا تھا. توبہ توبہ توبہ. اس ملک نے جو ہے وہ جنوبی کوریا بن جانا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ تو ہم نے بنانا ہی نہیں تھا. ہم نے تو یہی بنانا تھا جو سامنے ہے. ہم نے تو مٹی کے مادو بنانے تھے. سٹ سٹینڈ، سٹ سٹینڈ، سٹ سٹینڈ. وہ کل پرسوں کہتے کہتے میری جند میری جان، وہ پالشیا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں جو یہاں پہ کھڑا ہوں تو اس کی واحد وجہ جو سپہ سالار اعلیٰ ہیں. پھر ذہن میں آ گئی کہ یہ پھر کون سی چول مار رہا ہوں. یک جان اور دو کالب ہیں. کبھی کسی ملک کے وزیر اعظم کے منہ سے یا صدر سے سنو کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم یک جان اور دو کالب ہیں. امریکہ کی آرمی چیف کا کسی کو نام آتا ہے تو کمنٹ میں لکھ دے. انڈیا کے کسی کے آرمی چیف کا کسی کو نام آتا ہے تو کمنٹ میں لکھ دے مجھے تو نہیں پتا. اس سے پہلے والے کا پتا تھا انڈیا میں منوج پانڈے تھا، اب والے کا یاد نہیں ہے. مشکل سے ہے. یک جان دو کالب ہیں. سر اگر آپ لوگ نہ ہوتے یقین کریں بڑا نقصان ہو جانا تھا اور اس ملک نے ملیشیا بن جانا تھا. توبہ توبہ توبہ. اس ملک نے جنوبی کوریا بن جانا تھا. میں جب اس بارے سوچتا ہوں تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر جرنیل نہ ہوتے تو اس ملک نے ترقی کر جانی تھی. یقین کریں. اور وہ سوچ کے اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی. پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ایوب خان تھے، شکر ہے یحییٰ خان تھے، شکر ہے ضیاء صاحب تھے، شکر ہے پرویز مشرف صاحب تھے، شکر ہے جو ہے نا باجوہ تھا، اور شکر ہے کہ آپ ہیں. اور آپ اللہ کرے آپ کو ایک ایکسٹینشن ملے، دوسری ایکسٹینشن ملے، تیسری ایکسٹینشن ملے. حق ہو اللہ ہو، حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو، حق ہو آئی لو یو. اللہ عمر دراز کرے قاضی فائز عیسیٰ کی، اللہ عمر دراز کرے عامر فاروق کی، اللہ عمر دراز کرے آئی جی عثمان کی، اللہ عمر دراز کرے جو چوری کر کے وزیر اعلیٰ بن گئی ہے اس پالشیے کی. یہ تحفے کہاں ملیں گے اگر یہ لوگ نہ ہوتے. اور خاص کر میرے سجیلے، میرا ماہی چھیل چھبیلا، ہائے نی جرنیل نی، جرنیل نی، کرنیل نی، کرنیل نی. اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو اس ملک کے ساتھ بڑا برا ہونا تھا. اب
جو قانون پہ عمل کرتے ہیں 190 ملکوں میں 137ویں نمبر پہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جی ڈی پی پتہ نہیں 100ویں سے نیچے ہے, وہ خط غربت سے پتہ نہیں کتنے ہیں. بہت بہت سر شکریہ. یقین کریں آپ کے دم سے ساری بہاریں ہیں, آپ کے دم سے ہر طرف ہریالی ہریالی ہے, اور آپ لوگ نو تھے. اس ملک کا بڑا برا ہونا تھا کہ یہ شام بن جاتا, یہ لیبیا بن جاتا, یہ عراق بن جاتا. یہ ابھی کیا ہے اس کے بارے میں جنرل صاحب نے نہیں بتایا. بتا دیتے کہ یہ ابھی کیا ہے تو مجھے آسانی ہو جاتی. لیکن میں سوچ کے لرز اٹھتا ہوں کہ اگر جرنیل نہ ہوتے تو اس ملک میں کوئی مہاتر محمد آ جاتا, کوئی لی کوان آ جاتا, کوئی عمران خان آ جاتا, اور یہ جو 40 سال یہ ہوتا رہا ہے, 40 سال ڈائریکٹ اور 37 سال پیچھے بیٹھ کے, یعنی ٹک 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 وہ جو ہے نا وہ گھوڑے پہ, یعنی جس طرح بھی پیچھے بیٹھ کے 40 سال سامنے اور 37 سال پیچھے بیٹھ کے جو ہے شہباز شریف, نواز شریف, زرداری, بے نظیر ان کی لگام ہاتھ میں پکڑ کے, اور جو ہے نا وہ ایک وزیر اعظم دفتر آتا, فیروز قانون وہ آتا, تم فارغ ہو. اگلے دن جو ہے نا وہ صبح غلام محمد جو ہے اس کو ایوب خان کی آشیرواد حاصل تھی, صبح جو ہے وہ غلام محمد کابینہ بناتا, شام کو ڈسمس کر دیتا, شام کو کابینہ بناتا, صبح ڈسمس کر دیتا. اور جو ہے وہ حسین شہید سہروردی نہیں, سکندر مرزا نے اتنی شراب پی کہ وہ اپنی جو بیوی تھی وہ ٹن ہو کے حسین شہید سہروردی کے گھر چھوڑ آیا. اور پھر حسین شہید سہروردی نے شہاب صاحب کو فون کیا کہ جلدی پہنچو میرے گھر. شہاب صاحب وہاں پہنچے. شہاب صاحب نے کہا کیا ہوا؟ حسین شہید سہروردی نے کہا ادھر دیکھو, وہاں پہ لاش کی طرح سکندر مرزا کی بیوی پڑی تھی, لباس ادھر ادھر ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ گھر چلا گیا, اس کی بیوی اپنی بیوی بھول گیا ہے. شہاب صاحب کہتے ہیں بڑی مشکل سے اس کی بیوی اس کے جا کے حوالے کی کہ یہ تم بیوی بھول آئے تھے سکندر مرزا کے اس کے حسین شہید سہروردی کے گھر, کیونکہ ٹن ٹناٹن پروگرام آئی یہ چلنا رہا سر. اور شکر ہے کہ تسا ہو نتا اس ملک نال, یہ ملک ملیشیا بنن جا, جنوبی کوریا بنن جا, یہ ملک کیسے بنن جا, سنگاپور بنن جا. اللہ پاک تو کو آسانیاں عطا فرماوے, آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک تواڈے اور میرے مرحومین جڑے فوت ہو چکے انہاں نی مغفرت فرماوے, اور انہاں نال عدل نہ نہیں بلکہ رحمت نہ اور احسان نہ معاملہ فرماوے. اللہ پاک تواڈے سارے بیماراں کو شفا عطا فرماوے. اور میرے تاکہ دعا کیتی چا کرو یار میں تواڈا کیڑا گناہ کیتا ہے, میرے کو برداشت کرو نا. بہت بہت شکریہ.